इताअत का जिक्र हो रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, ऐ वो लोगों के जो ईमान लेकर आए, इताअत करो अल्लाह की, उसके रसूल की और साहिबाने अम्र की। बिल्कुल मुख्तसर लफ्ज़ों में कहा जाए तो अल्लाह की इताअत समझ में आती है, रसूल अल्लाह की भी इताअत समझ में आती है, लेकिन परेशानी होती है साहिबाने अम्र की इताअत के सिलसिले में। अब हर एक ने अपने अपने मिजाज के एतबार से, अपनी अपनी इल्मी सलाहियत के एतबार से उलिल अम्र के माना बताया कि कौन उलिल अम्र है। किसी ने बादशाह को कहा, किसी ने कौम के लीडर को कहा। जरा सी कम कर दीजिए, एक सलावत दीजिए। अजीजों, मैं सारी बहसों से ऊपर हटकर आपकी खिदमत में यह अर्ज करना चाहता हूं कि दुनिया अगर साहिबे अम्र को जानना चाहती है तो अब्बास अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देख ले, समझ में आ जाएगा कि इताअते उलिल अम्र क्या होती है। दुआ सलाम में नुक्ता दाया कर दिया, एक सलावत। अजीजों, सवाल ये पैदा होता है कि मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की शख्सियत क्या है। देखिए, अगर ये कहा जाए, हम असल में होता क्या है, समंदर के किनारे खड़े हुए हैं, समंदर की खूबसूरती को देखकर, उसमें उठती हुई मौजों को देखकर उसकी तारीफ कर देते हैं, लेकिन असल में समंदर में क्या है ये मैं नहीं बता सकता, इसलिए कि मैं किनारे पर खड़ा हुआ हूं। तो समंदर की असल हकीकत को कौन बताएगा? समंदर की असल हकीकत को वो बताएगा कि जो गहराइयों में उतरा हो, उसने समंदर का नजारा किया हो। हम असल में मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की शान को समझ ही नहीं पाए। आका हुसैन की तारीफ हम अगर करेंगे तो हम बज़ाहिर, लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी जो गहराइयों तक उतरा हुआ हो वो अगर हुसैन को बताएगा कि हुसैन कैसा है तो तब बात समझ में आएगी। अगर समझना है तो खाने काबा की छत पर चलिए मेरे साथ। मैं बताता हूं कि वो शख्सियत जो खाने काबा की बुलंदी पर खड़ी हुई है, देखिए जरा सा मैं आपसे पूरी तवज्जो के साथ आप इसको समाअत फरमाइए, पूरी उम्मीद रखे हुए होंगे, इस जुमले को सराहिएगा। जहां पर भी, जिस घर पर भी हम एक परचम नस्ब हुआ देखते हैं, समझ लेते हैं कि इसका कहीं ना कहीं से ताल्लुक हमसे है, वो परचम किसी से मंसूब है। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी, आज मैंने देखा कि खाने काबा की छत पर मेरा मौला अब्बास है। खड़े हुए तो मौला अब्बास है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये परचम इस्लाम है जो अलमदार की शक्ल में खड़ा हुआ है। अज़ीज़ाने गिरामी, मैं अगर हुसैन अलैहिस्सलाम की तारीफ करूंगा तो क्या करूंगा? तारीफ बज़ाहिर देखकर नहीं होती, गहराइयों में उतरने के बाद होती है। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम खाने काबा की छत पर है। यूं समझ लीजिएगा कि ये दूसरा मिंबर है कि जो दुनिया में किसी को नसीब ना हुआ। पहला मिंबर तो वो है कि जो गदीर खुम में रसूल इस्लाम मौलाए कायनात को अपने हाथों पर बुलंद किए हुए हैं, और दूसरा मिंबर वो है जो खाने काबा की शक्ल में, जिसके जाकिर का नाम अब्बास है, उसके खतीब का नाम अब्बास है। मेरे दोस्तों और अजीजों, मसला क्या है? मौला अब्बास खाने काबा की छत पर है। हाजी मताफ में तवाफ करें, मताफ उस जगह को कहते हैं जहाँ पर तवाफ किया जाता है। तवाफ कर रहे हैं, तवाफ कौन करता है? पहले जरा सी ये वजाहत कर दूं, भाई हज पर कौन जाएगा? हमने तो मक्के की सरहद पर एक बोर्ड लिखा हुआ देखा कि ये वो मुक़द्दस शहर है कि जहाँ पर मुशरिक और काफिर और कुत्ते का जो है वो दाखिला ममनू है, हराम है। ये और बात है कि उसकी नस्ल के लोग आज मुशरिकों को भी लेकर जा रहे हैं। खाने काबा की छत पर मेरे मौला अब्बास है। हैसियत बताना चाहता हूं कि अब्बास की निगाह में हुसैन की हैसियत क्या है और इन लोगों की हैसियत क्या है। मेरे मौला ने एक मर्तबा यूं समझ लीजिएगा कि साहिब नहजुल बलागा के फर्जंद ने
اپنے خطبے کا آغاز کیا الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بقدوم ابی، لیکن انداز ایسا نہیں جیسے میں نے کہا. جس وقت کہا کہ بقدوم ابی تو اشارہ مولا امام حسین علیہ السلام کی طرف ہے. تمام تعریفیں اس خدائے وحدہ اللہ شریک کے لیے ہیں کہ جس نے اس خانہ کعبہ کو شرف بخشا ہے ان کے بابا کے قدموں کی بدولت. تمام تعریفیں اس خدائے وحدہ اللہ شریک کے لیے ہیں کہ جس نے خانہ کعبہ کو شرف بخشا ہے ان کے بابا کے قدموں. اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے باب الحوائج، آپ کے بھی تو بابا ہیں، آپ کے بھی تو بابا ہیں، لیکن میرے مولا کی عظمتوں پر لاکھوں سلام کہ جہاں وفائے نثار ہو جائے، ادب جان اور اپنی ساز کو توڑ دے، وہیں سے تو عباس کی ابتدا ہوتی ہے. محمد وآل محمد. یہیں پر رکی. اس کے بعد میرے مولا کے جملے ہیں کہ تم جس خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہو، کل تک یہ ایک ایسا گھر تھا کہ جو اینٹیں اور گارے اور پتھروں کا مجموعہ تھا. یہ اینٹیں گارے اور پتھروں کا مجموعہ تھا. اس کو شرف ملا ہے ان کے بابا کی وجہ سے. اور عزیزان گرامی، میرے مولا عباس کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر شریعت کے احکام وضع نہ ہوتے، ایک بات، حکم پروردگار نہ ہوتا، کچھ راز نہ ہوتے، تو تم دیکھتے کہ اس سے پہلے میرے آقا حسین خانہ کعبہ کی طرف بڑھتے، خانہ کعبہ حسین کے قدموں کا بوسہ لے لیتا. صلوات پر محمد اس سے پہلے کہ خانہ کعبہ کی طرف میرے آقا حسین بڑھتے، یہ خود بڑھ کر چلا آتا. بات تمام نہیں ہوئی. دیکھیے کون سمجھ رہا ہے خانہ کعبہ ہے. دیکھیے جس وقت چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام مطاف میں داخل ہوئے، بہت ایک جبل غفیر، بہت زیادہ اور زحام تھا. اس وقت ہشام بن عبد الملک حج کے لیے پہنچا ہوا ہے. اس نے ایک نظارہ دیکھا کہ جیسے جیسے امام گزر رہے ہیں لوگ کائی کی طرح پھٹ جاتے ہیں، راستہ مل جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اسی طرح سے ادھر کسی کا ہاتھ لگ رہا ہے، کسی کا جسم لگ رہا ہے، اس کو جگہ نہیں مل پا رہی. اس نے کہا یہ کون ہے، یہ کون ہے. وہیں پر ایک شاعر آل محمد فرزدق نامی کھڑا ہوا تھا کہ تو نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، لیکن خانہ کعبہ جانتا ہے کہ یہ کون ہے. انہیں صفا اور مروہ پہچانتے ہیں کہ یہ کون ہے. تجھے نہیں معلوم ان کے قدموں کی دھمک کو خانہ کعبہ بھی جانتا ہے، صفا و مروہ بھی جانتے ہیں، مینا اور مکہ بھی جانتے ہیں. اندازہ لگایا میرے مولا خانہ کعبہ کی چھت پر ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ساری دنیا بوسہ لینے کے لیے بڑھتی ہے حجر اسود کا. ساری دنیا اس تمنا میں رہتی ہے کہ حجر اسود کو چوم لے، لیکن میرے مولا حسین حجر اسود کے پاس جاتے ہیں، حجر اسود حسین کے ہاتھوں کا بوسہ لے لیتا ہے. پھر دنیا بحث کرتی ہے کہ کعبہ افضل ہے کہ حسین افضل ہے. حسین سے کعبے کو جو ہے حسین کو افضل بتا دیا کعبے سے. خدا کی قسم کعبہ کچھ بھی نہیں تھا. کعبہ جو قبلہ بنا ہے ان کے بابا کے آنے کی وجہ سے بنا ہے. کل تک یہ گھر تھا اینٹیں اور گارے اور پتھروں کے مجموعے کا، جب سے ان کے بابا آئے ہیں یہ قبلہ قرار پایا. اس کے بعد میرے مولا عباس علیہ السلام کہتے ہیں ایھۃ الکفرۃ الفجرہ، اے کافرو، اے فاجرو. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں، آپ ویڈیو دیکھیے کبھی بھی خانہ کعبہ میں کچھ لوگ طواف کر رہے ہوتے، کچھ لوگ صحیح کر رہے ہوتے، کچھ مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے.
یہ نماز پڑھنے والے، طواف کرنے والے، سعی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حج بیت اللہ کے لیے گئے ہیں۔ میں نے ابھی بتایا کہ کافر اور کتا خانے مکہ شہر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، عباس علیہ السلام نے ان لوگوں کی اوقات کو بتا دیا جو حسین کے خلاف آتے ہیں۔ وہ جو حسین کے خلاف آ جائے وہ یا کافر ہوتا ہے یا فاجر ہوتا ہے۔ کافروں فاجروں، تمہیں ہو کیا گیا کہ تم نے کوثر پلانے والے کا بدلہ اس سے کر لیا کہ جو شراب میں ڈوبا ہوا رہتا ہے۔ یہ میرے مولا عباس علیہ السلام کے جملے ہیں، اور خدا کی قسم ایک عجیب جملہ کہا کہ خدا کی قسم اگر میرے مولا کی مشیت نہ ہوتی، میرے مولا کی مشیت یعنی حسین کی مشیت مشیت پروردگار ہے، حسین مشیت پروردگار کے تابع ہے، اور عباس حسین کی مشیت کے تابع ہے، کہ اگر میں مشیت حسین کا تابع نہ ہوتا تو تم دیکھتے کہ میں تم لوگوں پر بھوکے پرندے کی طرح جھپٹتا اور تم کو نوچ ڈالتا۔ اندازہ لگائیے کہ یہ کس کے جملے ہیں، کس کی منزل حسین کا تعارف کرا رہے ہیں۔ عزیزوں، مولا عباس علیہ السلام کی شان سمجھے، ہم نے ساری زندگی دیکھا کہ جب سے عباس علیہ السلام اس کائنات میں آئے اور کربلا کے آخری منزل تک امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ہی عباس کو دیکھا۔ ہمیں کبھی عباس ہٹ کر نظر نہیں آئے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کربلا کی؟ آج زیارتوں کی کتابوں کو پڑھیے، کامل الزیارہ پڑھیے، زیارت پر بہت سے مومنین جا چکے ہیں، جو نہیں گئے ہیں پروردگار ان کو بار 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 جانا نصیب۔ زندگی میں کچھ ملے یا نہ ملے، پروردگار زیارت حسین کے لیے ضرور ہمارا ارادہ، اور ہم اس منزل تک ضرور پہنچ جائیں اور اس کے اسباب ہمارے لیے فراہم کریں۔ اندازہ لگایا؟ تو واقع یہ اطاعت اولی الامر کا بدلہ عباس کو یہ ملا کہ عباس ساری زندگی حسین کے پاس رہے، لیکن خدا کی قسم کربلا کے بعد اب حسین کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح سے حسین کی زندگی میں عباس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں تھی، حسین کے پاس پہنچ جاؤ، عباس مل جائیں گے۔ اب شہادت عباس کے بعد اگر حسین کو تلاش کرنا ہے، عباس کے روزے میں چلے جاؤ، حسین آپ کو وہاں پر مل جائیں گے۔ آپ کو دیکھیے، اسی لیے تاکید کی گئی ہے کہ آپ جب بھی زیارت کے لیے جائیں، پہلے حاضری حسین کی زیارت کے لیے جائیں تو پہلے باب الحوائج کی بارگاہ میں سلامی دیجیے، اس لیے کہ میرا مولا، میرا آقا، میرا مولا حسین عباس ہی کے تو پاس رہتا ہے۔ ایک سلامات دیجیے اور محمد۔ دیکھیے، شام 11 سال کی عمر، اور وہ جو 34 یا 35 سال کی عمر کربلا میں، یہ 32 تو کہہ دیتے ہیں، سمجھے، مشہور یہی زیادہ ہو گئی ہے، لیکن تقریباً 35 یا 36 سال کی عمر ہے جناب عباس علیہ السلام کی کربلا کے میدان میں۔ یہ تاریخی بحثیں میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، کبھی آپ اعتراض کرو کہ بھائی 36 تو آج تک نہیں سنا، 32 کے علاوہ تو ہم نے سنا ہی نہیں، 32 بیٹھتے ہی نہیں، آپ کسی حساب سے بھی لگا دیجیے گا۔ کربلا کے میدان میں مولا عباس علیہ السلام کی عمر 32 سال نہیں بیٹھتی، اس لیے کہ ہمارے یہاں ساری تاریخیں موجود ہیں، بس جیسے 1400 سال چلے آ رہے ہیں ایسی 32 جو ہے مشہور ہو گیا، خیر اس سے کوئی مجھے سروکار نہیں۔ ایک 11 سال کی عمر کا اور ایک کربلا کے میدان کا، دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور انشاءاللہ بات تمام کر کے جو شورا بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پڑھنے کا انشاءاللہ پورا حق ہے، اور انہی کی وجہ سے میں آپ کی خدمت میں آیا۔ عزیزوں، عجیب منظر ہے میدان صفین میں، عجیب منظر ہے۔ پانی بند کیا ہوا ہے، مولا عباس بابا کے پاس آئے، وہ مالک اشتر کے پاس بھی، بابا میں چاہتا ہوں کہ پانی کی سبیل اپنے سپاہیوں کے لیے کر دوں۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ جناب عباس علیہ السلام کو مولا کائنات اپنے خیمے میں لے کر گئے، اپنی عبا اتاری، اپنی زرہ اتاری، اپنا امامہ اتارا، عباس کے سر پہ رکھا، اپنی تلوار عباس کی حمایت میں کر دی، پوری طرح سے سجا سوار دیا۔ اب جیسے ہی 11 سال کی عمر میں زہرا کی دعا کے جسم پر
شیر خدا کی ذرا چست آئی، علی کے شیر نے انگڑائی لی، کڑیاں ٹوٹی، علی کو اپنی جوانی یاد آئی، آواز دی محمد حنفیہ نقاب لے آؤ کہیں میرے چاند کو نظر نہ لگ جائے۔ اس عالم میں سنوارنے کے بعد کہا میرے لال تمہاری نگاہ صف آخر پہ ہو، تلوار قلب لشکر میں چلے، اور میرے لال جب تک اپنی تلوار کو نہ روکنا جب تک مجھ علی کی تلوار عین درمیان جنگ تیری تلوار کا بوسہ نہ لے لے۔ یہ عالم ہے کہ دشمن کے گھوڑے کی گردن میں نیزہ پرو دیتے تھے اور سوار سمیت اٹھا لیتے تھے۔ یہ ہے جنگ صفین میں 11 سال کی عمر میں عباس کی بہادری اور دلیری جو ہم نے کتابوں کے اندر پڑھی، اور ذرا سی دیر میں تہلکہ مچا دیا اور پانی کی سبیل، اور وہ جو گھاٹ چھینا ہوا تھا دشمن نے، جناب عباس نے لمحوں کے اندر جو ہے وہ پانی کا انتظام کر دیا۔ کربلا میں کوئی پہلی مرتبہ گھاٹ پر نہیں گئی۔ اب کربلا کا ایک رخ دیکھیے، مصائب کی منزلوں میں سنا ہوگا، امام حسین علیہ السلام نے ایک نیزہ دیا ہے اور اس کے بارے میں ملتا ہے کہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اس نیزے کا کمال یہ ہے کہ جب عباس علیہ السلام میدان کارزار میں پہنچے تو خدا کی قسم میں نے مقاتل میں پڑھا ہے کہ لشکر صفوں پر گر رہے تھے، لشکر صفوں پر گر رہی تھی، قلب لشکر والے میمنہ پہ الٹے جا رہے تھے، میمنہ والے میسرہ کی طرف بھاگ رہے تھے، سوار کسی صورت سے اپنی جان بچا کر اپنی سواریوں پر دوڑ رہے تھے، کہیں پر سر اڑ رہے تھے، کہیں پر پرے کے پرے اڑ رہے تھے۔ اس عالم میں جب ایک شامی سپاہی نے شمر کو مخاطب کر کے دیکھا کہ تمہیں ہو کیا گیا کہ ایک بچے سے تم مقابلہ نہیں کر پا رہے، ایک بچہ ہے وہ تقریباً 90-95 سال کا پراٹ بوڑھا تھا، اور ان بوڑھوں پر خدا کی لعنت ہو، صلوات بھیجیے ہے کہ جس کے قلب میں علی کی ولایت نہیں ہوتی، ورنہ جس کے قلب میں ولایت علی ہوتی ہے وہ کبھی بوڑھا ہی نہیں ہوتا، ولایت علی اس کو بوڑھا ہونے ہی نہیں دیتی۔ عزیزو، ایک مرتبہ جیسے شمر سے اس مارد نام کے شامی نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ کہا اچھا چچا تم ہی آ جاؤ۔ ہاں میں آتا ہوں۔ یہ مارد جو ہے وہ نیزہ برداری میں بہت زیادہ مشہور تھا، جیسے آپ نے ہرملہ کا نام سنا ہو، یہاں تک ملتا ہے کہ وہ لوہے کی چادر کے اندر سے جو ہے تیر کو پار کر دیتا تھا۔ کیا طاقت رہی ہوگی، کیا اس کا تیر چلانے کا انداز ہوگا۔ یہ نیزہ مارنے میں سب سے زیادہ ایکسپرٹ، سب سے زیادہ قوی اور سب سے زیادہ جو ہے اس زمانے کا معروف شخص مانا جاتا تھا۔ تاریخ نے اس کا نام مارد بتایا۔ مارد جو ہے ایک مرتبہ آگے بڑھا، اور بڑھنے کے بعد اس نے 3 باتیں مولا عباس علیہ السلام سے کہی۔ کہ میں تمہیں اپنی چمکتی ہوئی تلوار سے ڈرانا چاہتا ہوں۔ دوسری بات اس نے کہی کہ میری اطاعت میں آ جاؤ۔ تیسری بات یہ کہی کہ میں کسی پر رحم نہیں کرتا، تمہاری عمر پر رحم کر رہا ہوں۔ کتنی باتیں کہی؟ کیا کہی؟ پہلی، میں تمہیں اس چمکتی ہوئی تلوار سے ڈرا رہا ہوں، علی کے بیٹے کو تلوار سے ڈرا رہا ہے۔ کیا احمق انسان ہے۔ اب 3 جواب میرے مولا عباس علیہ السلام کے سنیے۔ مولا عباس علیہ السلام کرتے ہیں کہ تو مجھے چمکتی ہوئی تلوار دکھا رہا ہے، ارے ہم نے تلواروں کو بچپن میں مروڑ دیا ہے۔ تجھے اس بات کی فکر ہے کہ میں تیری اطاعت میں آ جاؤں، جبکہ تجھے معلوم نہیں کہ میں اپنے آقا حسین کی اطاعت میں ہوں۔ جو حسین کی اطاعت میں آ جاتا ہے وہ حسین کی اطاعت کو چھوڑتا نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے کہ حسین کی اطاعت میں آنے والا اطاعت حسین کو نہیں چھوڑتا؟ ہم نے دیکھا کہ شب عاشور حسین نے چراغوں کو گل کر دیا، لیکن وہ چراغ اسی طرح سے مہکتے رہے، چمکتے رہے، دمکتے رہے۔ خیمے کے اندر جو ہے وہ تلاتم مچا ہوا ہے، کوئی تو چلا جاتا لیکن سب کی موجودگی بتا رہی ہے کہ حسین کی اطاعت سے کوئی باہر نہیں جاتا۔ کہ میں کسی پر رحم نہیں کرتا، تمہاری عمر پر رحم کر رہا ہوں، بچے ہو۔ مولا عباس علیہ السلام نے کیا عجیب جملہ کہا ہے کہ تجھے معلوم نہیں
کہ بہت سے بچے بہت سے بوڑھوں سے بہتر ہوتے ہیں. ثقیفہ کی بات کو یاد کیجئے تو بات ذہن میں آ جائے گی. آواز بھیجیے نا. آخری جملہ ہے, پوری توجہ سے سنیے گا. ایک مرتبہ کا اچھا تو وار کر. دیکھیے یہ نیزہ چلانے میں ماہر تھا, اور نیزہ چلانے کے کئی طریقے ہیں. ایک دو بتا دیتا ہوں. یا نیزہ پھینک کر مارا جاتا ہے, یا نیزہ اس طرح سے مارا جاتا ہے, سمجھے, یا نیزہ اس طرح سے مارا جاتا ہے. اس نے اپنا نیزہ لیا اور اس طرح سے جناب عباس علیہ السلام کی طرف اپنی پوری طاقت و توانائی کے ساتھ مولا عباس کی طرف یہ وار کرتا ہے. جس اسپیڈ اور طاقت و توانائی کے ساتھ اس کا نیزہ بڑھا, ادھر سے علی کا شیر اس عالم میں بڑھا کہ ایک انگلی اور ایک انگوٹھا ہے, ایک انگلی ہے اور ایک انگوٹھا ہے. اس کے نیزے کو پکڑا, نیزے کو دبانے کے بعد اب جو اٹھا, ذرا سا اشارہ دیا تو نیزہ مارنے والا نیزے میں اس طرح سے ٹگا کہ نیزہ کمان کی شکل میں ہو گیا. نیزہ کمان کی شکل میں ہو گیا. عباس نے ذرا سا جھٹکا دیا, زمین پر منہ کے بل گرا. اب لوگ اعتراض کریں گے کہ صاحب سمجھ میں نہیں آتا کہ دو انگلیوں سے نیزے کو روک بھی لیا, نیزہ مارنے والے کو اٹھا بھی لیا. ہر کوئی نہیں کر سکتا. ہاں وہ ضرور کر سکتا ہے کہ جس کے باپ نے دو انگلیوں سے باب خیبر کو اٹھایا, وہ ضرور کر سکتا ہے. تو نیزہ مارنے والا ماری زمین پر گرا. جب زمین پر منہ کے بل گرا تو اس کا ایک غلام, کس کا, مارد کا, پیچھے کھڑا ہوا تھا. وہ ایک گھوڑے کو لے کر آگے بڑھتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے آقا کو کچل دیا جائے یا مار دیا جائے. میں اپنے آقا کی جان اس سواری کے ذریعے سے بچا سکتا ہوں کہ کسی صورت سے سواری پر سوار کر کے اپنے آقا کو یہاں سے بچا کر لے جاؤں. جیسے ہی وہ گھوڑے کو لے کر بڑھا, عباس نے گھوڑے کے حسن کو دیکھا, گھوڑے کے جمال کو دیکھا, گھوڑے کی حیت کو دیکھا, اس کی جسم و جسمانیت کو دیکھا. عباس نے اپنے گھوڑے سے جذب کی, اس گھوڑے پر سوار ہو گئے, اور اس سوار ہونے کے بعد گھوڑے کا رخ قیام حسینی کی طرف کر دیا. اس گھوڑے کو قیام حسینی کی طرف عباس نے پڑھانا شروع کیا. جیسے ہی عباس اس گھوڑے کو قیام حسینی کی طرف لے کر چلے, شمر چلا کر کہتا ہے کہ خبردار کوئی عباس کا پیچھا نہ کرنا. ہم نے یہ دیکھا کہ عباس نے اس گھوڑے کو حاصل کر لیا جس گھوڑے کو ہم نے حسن سے لوٹا تھا. اس گھوڑے کا نام تاریخ نے تاویہ بتایا. جیسی میرے مولا عباس کی نگاہ تاویہ پر پڑی, اس پر پہنچے حسین کے خیموں کی طرف تاویہ کا رخ کر دیا. شمر چلا کر کہتا ہے کہ خبردار عباس کی طرف نہ بڑھنا, اس لیے کہ جو گھوڑا ہم نے حسن سے چھینا تھا اس کو عباس نے واپس لے لیا. ایک بات تو میری سمجھ میں آ گئی کہ اگر کسی زمانے میں کسی معصوم کی کسی شے کو کوئی ظالم اپنی طاقت کے بلبوتے پر, اپنے مکاری اور اپنے ہیلا گری کی بدولت معصوم سے لے لیتا ہے, تو جب کوئی وارث آتا ہے تو اس کو اپنے قبضے میں ضرور لے لیتا ہے, اور اپنے قبضے میں ضرور لیتا ہے. یہ بتایا کہ تاویہ حسن سے چھینا تھا, عباس نے لے لیا. فدق کسی نے چھینا تھا جو پردہ غیب میں ہے, انشاءاللہ ایک دن آئے گا اور فدق کو ان قاسم سے واپس بھی لے لے گا. بہت کچھ تھا, بس یہیں پر اختتام کرتا ہوں.